बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारा दोस्तों, नई किस्त के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। जैश तुम उसकी कमर के गिर्द घेरा तंग करते, उसके बालों पर लब रखे थे। आप बहुत बुरे हैं सिम, आपने मुझे तोड़ दिया था, आपकी वजह से मैं रातों को सो नहीं पाई। आई हेट यू। उसके सीने के साथ लगे हिचकियों से रोते कहा था उसने। आई एम सॉरी जान, प्लीज़ फॉरगेट इट। आगे वाली ज़िंदगी में कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। बहुत सह लिया तुमने, बहुत रो लिया। अब तुम अरसम सुल्तान चौधरी की ज़िंदगी हो जिसे हमेशा खुश रहना है। उसको चेहरे को हाथों को प्यालों में भरते, उसके चेहरे से आंसू साफ करते, नम पलकों को बारी बारी लबों से छूते उसने कहा था। सैम उसके लबों की जुम्बिश अपनी आंखों की पुतलियों पर महसूस करते। उसकी नज़रें झुकी थीं। शश, आई जस्ट फील द मूवमेंट, आई जस्ट फील यू। उसने उसके लबों पर हाथ रखते उसको सीने से लगाया था और उसे महसूस किया था। सैम पजल उसकी पनाहों से निकलने की नाकाम कोशिश करते हुए उसने इतना ही कहा था कि वो उसके और उस खुद के कदम पीछे लेता उसको दीवार के साथ पेन कर गया था। हल्का सब उसको कमर से पकड़कर अपने पाँव पर खड़ा किया था। उसके बालों में हाथ डालकर थोड़ी से चेहरा पकड़कर ऊंचा किया था और उसकी गहरी काली रोई रोई आंखों में देखा था। उसकी नज़रों की तपिश, उसके बेकरार लम्हा से उसका जिस्म लर्जा था, होंठ कांपे थे जब भी वो पूरी शिद्दत से उसके लबों पर हावी होता। नरम नाजुक पंखड़ी को अपने लबों की कैद में लिए हर गुजरते लम्हे के साथ उसकी सांसों को पीने लगा था। उसकी टांगें और उसके पाँव पर रखे पाँव कांपे थे। सांसों की रफ्तार मध्यम होने लगी तो हिचकी भरी थी। उसकी शर्ट जो दोनों हाथों की मुट्ठियों में जकड़ी थी उन पर गिरफ्त मध्यम पड़ी तो वो भी होश की दुनिया में वापस आया था। नरमी से भीगे लबों को आज़ाद करते पूरी शिद्दत से उसे पनाहों में लेकर कमर सहलाई थी और वो लंबे लंबे सांस लेते खुद को नॉर्मल करने लगी थी। आर यू ओके? उसने मध्यम मुस्कुराहट लबों पर जाते उसके कान के लौ पर लब रखते पूछा। नो प्लीज सिम, हाय सी भाई आने वाले होंगे। पजल बॉक्स खोलते हैं उसके सीने में मुंह छुपाते कहा था जबकि वो अब उसकी गर्दन पर जाब जा लमस छोड़ रहा था। सेम प्लीज़। कांधों पर पड़ी शाल नीचे गिरी थी। दुपट्टा आधे से ज़्यादा ज़मीन पर झूल रहा था और वो उसकी जान निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। हम आओ। उसके कंधे से शाल ठीक करते, बालों को पीछे करते, उसकी शाल उसके कंधों पर डालते, उसको बाजू के घेरे में लेते वो उस लिए सोफे तक आया था और उसे अपनी गोद में बिठाया था और उसके बाल खोले थे। सैम गर्दन के पीछे उसकी उंगलियों के रक्स पर उसने घबराकर पीछे देखा था। जी सिम की जान पीछे से उसे बाहों को घेरे में लेते उसके कान के पास सरगोशी की थी उसने। आप तंग कर रहे हैं? उसने शिकायत की थी रूठी सी। बिल्कुल नहीं, बल्कि सोच रहा हूँ तंग करूँ। उसने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी टिकाते थोड़ा आगे होते उसके गाल के साथ अपना गाल रब किया था। सिस उसकी हल्की बड़ी शेप की चुभन पर उसने घूरा था उसे। आईसी को कॉल कर दो कि हम सुबह आएंगे। उसकी कमर पर अपनी उंगली से व्यूज़ बनाते पूछा था उसने। बल्कि नहीं, सब क्या सोचेंगे? आप बस पजल बात खोलें और मुझे घर छोड़ें। उसने उसके बाजू हटाते कहा। जैश अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो सिम अपने पूरे सिग्नल दिखाएगी। उसने दोबारा से उसे अपने हिसार में लिया था और उसे तंग करते कहा था। आप फ़ोन वाली सिम थोड़ी हैं, बस जैश की सिम हैं। प्लीज़ ना हाथ खोलें। उसने उसकी आंखों पर हाथ रखते कहा था। ओछ, इतने ठंडे हाथ और शाल ली, बस स्वेटर क्यों नहीं पहना? उसने उसके हाथों को अपने हाथों में लेते गर्म करते कहा था। क्या हुआ, ऐसा क्यों देख रही हो? उसको खुद को देखते पूछा था उसने। बाबा सेम ऐसे ही मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर गर्म करते थे उसने बड़ाई आवाज़ में कहा था। बहुत मिस करती हूँ उनको। अरसम ने उसके माथे पर लाभ रखते कहा था। बहुत ज़्यादा। काश कोई ऐसा मैजिक होता कि हम साल में एक बार अल्लाह के पास गए हुए लोगों से मिल पाते। उसने खुद के आंसू को कंट्रोल करते कहा था। शश अब नहीं रोना, यू आर अ ब्रेव गर्ल। हम उनसे मिल नहीं सकते मगर उन पर दुआ कर सकते हैं। अच्छा ये देखो, बहुत मैजिकल जैश, यू नो व्हाट? उसको बाबा ने चाइना से बनवाया था। उसने उसका ध्यान भटकाने के लिए सामने रखा पजल बॉक्स पकड़ते कहा था। क्या इसको खोलने के लिए किसी मैजिक को पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल। इस मैजिकल जोकर ने अंकल की तरह जिनके हाथ में उस रात एक मिरर लाइनिंग बॉक्स था और उसमें से बहुत सारी बटरफ्लाइज निकल रही थी। जिस रात बाबा का मर्डर हुआ उसने अरसम के गाल के साथ अपनी गाल मिस करते पूछा था क्योंकि वो अब भी उसकी गोद में बैठी थी और वो उसे पीछे से हग में लिए उसके कंधे पर ठोड़ी टिकाए बैठा था। हाँ कह सकते, बिकॉज वो मैजिक हमारी आवाज़ें होंगी। उसने दोनों बॉक्सेस में से अपना वाला बॉक्स पकड़ते
اور اس کو والا باکس اسے پکڑاتے کہا تھا۔ میں سمجھی نہیں، اس نے نہ سمجھی سے پوچھا تھا۔ جب میں چائنا گیا تھا تو جس کمپنی سے یہ بنے وہاں کے اونر سے پوچھا تھا میں نے، تو انہوں نے بتایا کہ اس نے خیالات میں سپٹمبر سے ملاقات ہوئی کو دہرایا تھا۔ یہ بہت پرانی بات، مگر پھر بھی مجھے یاد ہے اچھی طرح۔ مسٹر ولید خان میرے پاس آئے تھے یہ پزل باکس بنوانے، اور پزل باکس کا ڈیزائن بھی انہوں نے ہی مجھے بنانے کے لیے کہا تھا۔ پزل باکس کے اونر سپٹمبر نے اس سے کہا تھا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ یہ اسپیشل باکسز کس مقصد کے لیے بنوا رہے تھے؟ ارسم نے پوچھا تھا۔ ناٹ شور، بٹ انہیں یہ شور تھا کہ ایک دن یہ باکسز کھلیں گے ضرور۔ سپٹمبر نے کہا تھا، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ ارسم نے نا سمجھی سے کہا تھا، ان باکس کے اندر جو لیکوڈ جیل ہے مسٹر ارسم، وہ ہائیڈروجن مکس کرنے سے مولڈ ہو جائے گی اور پھر کچھ لفظ بنے گے۔ میں بس اتنا جانتا ہوں، مگر آدھے لفظ اس باکس کے اندر ہیں اور آدھے لفظ اس جیسے دوسرے باکس کے اندر جسے آپ کو ڈھونڈنا ہوگا، اور اگر وہ بھی آپ کے پاس ہے تو ویل ان گڈ، پھر آپ کو زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ میں بس یہاں تک جانتا ہوں۔ سپٹمبر نے ہاتھوں کو ہلاتے شائستہ انگریزی میں ارسم کو پوری بات بتائی تھی۔ شکریہ سیز، میرے لیے اتنی انفارمیشن کافی ہے۔ ونس اگین تھینک یو۔ کیا اس کو اوپن کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ ارسم نے کہا تھا، ہاں، یہ کلر ملانے سے اوپن نہیں ہو، بلکہ اس ٹیگ پر جب آپ فنگر پریس کریں گے تو اس میں سے خاص دھن نکلے گی۔ اس دھن کے نکلتے اس کے اختتام پر فوراً آپ کو جس کے لیے پزل باکس بنایا گیا اس کا نام لینا ہوگا۔ تب یہ آٹومیٹک لاک سے سارے کانا الگ کر دے گا اور اس کا جیل ایک بلاک میں جمع ہو جائے گا جسے آپ آسانی سے نکال سکیں گے۔ سپٹمبر نے پزل باکس کے نیچے کی طرف اشارہ کرتے کہا تھا، مگر چونکہ اس پزل باکس کو جن کے لیے یہ پزل باکس بنایا گیا ہے ان کی آواز کے سگنل پر سیٹ کیا گیا، اس لیے یہ تب تک نہیں کھلیں گے جب تک اس پزل باکس کا اونر خود اپنا نام نہیں لے گا۔ سپٹمبر نے ایک اور بات اسے بتاتے کہا تھا، اوکے اگین تھینک یو۔ ارسم نے خوش دلی سے کہا تھا، پھر ہاتھ ملاتا وہاں سے نکلا تھا اور گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا۔ واقعی اگر وہ ساری زندگی بھی اس پزل باکس کو اپنے پاس رکھتا تب بھی وہ یہ سب کچھ نہ جان پاتا جو اسے سپٹمبر نے بتایا تھا۔ وہ تو ساری زندگی اسے ایک عام پزل باکس سمجھ کر اس کے رنگ ملاتا رہا تھا، مگر اصل حقیقت تو کچھ اور تھی۔ جو پزل باکس میں موجود جیل کو عام سمجھ رہا تھا وہ پزل باکس جیل ہائیڈروجن کے ساتھ مکس ہو کر کچھ لفظ بنائے گی، اور نہ جانے ان لفظوں میں کیا ہوگا۔ پھر ویس ریڈیشن سے اس باکس کا کھلنا، وہ بھی میوزک دھن کے آخر میں نام لینے پر، سب کچھ بہت ہٹ کر تھا۔ اس نے سپٹمبر سے ہوئی ملاقات منوان اسے سنائی تھی۔ یہ تو واقعی میجیکل ہے سیم، مگر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ جب انکل اور بابا اچھے دوست تھے تو انہوں نے یہ کیوں کہا کہ وہ دوسرا پزل باکس اس کے دشمن کی بیٹی کا ہے؟ اس نے ارسم کی طرف دیکھتے کہا تھا، کیا تم کیسے جانتی ہو کہ میرے پاپا اور تمہارے پاپا اچھے دوست تھے؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا انہیں، نہ میری فیملی نے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھوپھو بتا رہی تھی مجھے۔ اس نے حیرانگی سے کہا تھا، مجھے یاد ہے سم، میں بچپن میں شاید 2 بار آپ کے گھر آئی تھی، مگر بابا اور میں تب بھی آپ کی طرف آتے تھے جب آپ کے گھر سلطان انکل کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا یا پھر آپ کی ماما ہوتی تھی۔ جب میں بابا سے پوچھتی تھی کہ سلطان انکل کے بچے نہیں ہیں، میں ان سے کھیل لوں، تو وہ کہتے زوشی یہ میرا اور آپ کا سیکرٹ ہے، آپ کسی کو نہیں بتائے گی کہ ہم بیسٹ فرینڈز ہیں۔ جب میں پوچھتی تھی کہ بابا آپ سب سے کیوں چھپا رہے ہیں، تو وہ کہتے تھے یہ ضروری ہے، ہم دونوں کو اکیلے میں بیسٹ فرینڈز رہنا اور سب کے سامنے دشمن۔ میں چھوٹی تھی تب مجھے یہ سب سمجھ نہیں آتا تھا، مگر وہ کسی میڈیسن کے محلول پر گھنٹوں بات کرتے تھے۔ اس نے بچپن کے واقعات ذہن میں جگمگاتے کچا پکا جو یاد آیا اسے بتایا تھا۔ مطلب اس وقت پاپا اور انکل جانتے تھے کہ ان کا کوئی دشمن ہے جو انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ارسم نے کہا تھا، مم میں بھی کیا ہم اسے کھولیں، کیونکہ اسے کھولنے سے ہی پتہ چلے گا آگے کا سچ۔ زویشا نے کہا تھا، ہم ارسم نے سار کو جنبش دی تھی، کیا آپ کے پاس ہائیڈروجن ہے ورڈز بنانے کے لیے؟ اس نے پوچھا تھا، نہیں میرے پاس زندگی ہے۔ اس نے آنکھ ونک کرتے اس کے گال پر ہلکی سی بائٹ کی تھی۔ مم اوچ، وہ غصہ ہوئی تھی۔ ارسم دل کھول کر ہنسا تھا، پھر باکس کو سامنے رکھا تھا۔ زویشا نے اپنے پزل باکس کے ٹیگ پر اور ارسم نے اپنے پزل باکس کے ٹیگ پر فگر رکھی تھی۔ ان دونوں باکسز میں سے ایک ساتھ دھنیں نکلی تھیں، ایسی دھنیں جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، ایسے جیسے کوئی بہت پاس بیٹھ کر پیانو پر مختلف دھنیں چھیڑ رہا ہو اور کوئی بہت ہی پاس گھنگرو کی چھنکار پر رقص کر ہو۔ اس باکس میں سے ان دونوں کے ساتھ ساتھ مختلف کلرز کی روشنی بھی نکل رہی تھی جنہوں نے ان دونوں کے چہروں کو روشن کیا ہوا تھا۔ پھر اچانک سے دھنیں بند ہوئی تھیں۔ زویشا ولید خان، زویشا نے فوراً اسے اپنا نام پکارا تھا۔ ارسم سلطان چودھری، ارسم نے بھی اپنا نام پکارا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں پزل باکس کے کارنر الگ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ دونوں کے کارنر کھلتے ہی پھر سے وہی دھنیں بجنے لگی تھیں، اور پھر زویشا کے پزل باکس میں سے آواز آئی تھی، زویشا ولید خان بابا لوز الاٹ۔ یہ اس کے باپ کی آواز تھی۔ وہ آواز سن کر اس کے دل کو سکون ملا تھا، جیسے کسی نے سر پر ہاتھ رکھا ہو شفقت سے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑے تھے۔
ارسم سلطان چودھری بابا لوز یو لاٹ۔ ارسم کے پزل باکس میں سے اس کے باپ کی آواز گونجی تھی۔ وہ لفظ سنتے ہی اس کی بھی حالت زویشہ سے کم نہیں ہوئی تھی۔ پھر درمیان والے کارنر باکس میں سے ایک نیلی روشنی نکلی تھی، پھر سارا جیل اس باکس میں اکٹھا ہو گیا تھا۔ دونوں باکس میں ایسے ہی ہوا تھا، پھر سب کچھ ساخت ہو گیا تھا، جیسے وہ دونوں ایک خواب میں سے باہر نکل آئے تھے۔ دونوں نے نم آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ارسم نے اپنا اور زویشہ کا جیل پکڑ کر ٹیبل پر کی مولڈ ٹرے میں ڈالا تھا اور پھر اس میں ہائیڈروجن کھول کر ڈال لی تھی۔ دیکھتے دیکھتے جیل نے ایک چابی کی اور کچھ لفظوں کی شکل لے لی تھی۔ وہ سب کچھ ان کے لیے حیران کن تھا۔ جیسے جیسے لفظ بنتے جا رہے تھے ان میں سے دھواں نکل رہا تھا، پھر کچھ دیر بعد وہ دھواں ختم ہوا تھا۔ ان دونوں نے اس چابی کو اور لفظ کو نکال کر پاس پر ٹیشو باکس میں سے ٹیشو نکال کر ان پر پھیلایا تھا۔ DTIP یہ تو جسٹ فار ورڈز ہے، اور یہ کہ اس سے کہاں پتہ چل گیا کیسے ہم اس سے دشمن تک پہنچ پائیں گے۔ زویشہ نے لب کچلتے کہا تھا DTIP کیا انکل کے ساتھ میں کوئی ایسی چیز رہی ہو اس طرح کے ورڈز والے؟ ارسم نے پوچھا تھا زویشہ سے۔ نہیں مجھے یاد نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ؟ اس نے پوچھا تھا۔ اس سے نہیں، بابا کا تو کچھ بھی سیکرٹ نہیں تھا سوائے ولید انکل سے فرینڈشپ کے۔ اس نے کہا تھا کوئی نہیں یہاں تک پہنچ گیا تو آگے بھی پہنچ جائے گا۔ ہم ایک بار دادو اور پھوپھو سے پوچھیں گے، شاید ان کو کچھ پتہ ہو۔ زویشہ نے ہمت نہ ہارتے ہوئے کہا تھا ہاں شاید انہیں کچھ علم ہو، خیر اللہ بہتر کرے گا، بٹ ہمیں یہ سب کچھ بہت دھیان سے رکھنا ہوگا کیونکہ وہ جو کوئی بھی یہ زندہ ہے اور اس پزل باکس کے کھلنے کا اسے ہم سے زیادہ انتظار ہے۔ ارسم نے کہا تھا کیا اب جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا ہم ادھر ہی رہیں گے؟ زویشہ نے پوچھا تھا ہاں نہ میں اور تم اکیلے اس فلیٹ میں۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ آپ پھر سے شروع ہو گئے؟ وہ اس کی گود سے اٹھی تھی۔ پھر سے کیا مطلب؟ پہلے کیا کیا میں نے؟ اس نے بمیں اچکاتے کہا تھا مجھے بھوک لگی ہے۔ اس نے بات بدلی تھی کم آن ٹو می۔ اس نے باہیں کھولتے اسے پاس بلایا تھا۔ سیم وہ اس کی زو منی بات سے بلش کرتی بولی تھی جب بھی فلیٹ پر بیل ہوئی تھی۔ گئے پیار کے دشمن، ارسم نے سرد بھرتے کہا تھا اور دروازہ کھولنے چلا گیا تھا۔ زویشہ ہنسی تھی۔ ارسم وہ زوشی ٹھیک ہے؟ ایسے دروازہ کھولتے ہی پوچھا تھا ہاں فائنلی سب ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اس نے لمبا سانس کھینچتے مسکراتے ہوئے کہا تھا مطلب وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے اندر تک آیا تھا اور پوچھا تھا مطلب جو لوگ انا کو چھوڑ کر محبت کو اپناتے ہیں وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں جیسے میں اور زیش۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے کہا تھا زوشی کیا؟ ارسم نے زوشی کی طرف دیکھتے کہا تھا جب بھی اس نے اقرار میں سر ہلایا تھا جیت رہو بیٹا ہمیشہ خوش رہو، آئی نیو دی ویٹ، ہمارا بچہ ہمارا سر کبھی جھکنے نہیں دے گا۔ اس نے اس کے سر پر پیار دیتے کہا تھا پھر اسے گلے سے لگایا تھا۔ ویسے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں غلط ٹائم پر آ گیا؟ اس نے سر کھجاتے ہوئے کہا تھا اب یہ بھی سالے تجھے ایسا لگتا ہے؟ ارسم نے ہنستے ہوئے نفی میں گردن ہلاتے تعصب سے کہا تھا میں چائے بنا رہا ہوں آپ کے لیے ایسی۔ اس نے گڑبڑتے ہوئے کہا تھا نہیں ایسے کہ جن کچھ نہیں چاہیے مجھے، ادھر بیٹھو یہ بتاؤ پزل باکس کیسے کھلے گا؟ کھلا بھی یا نہیں؟ اس نے اسے پاس بٹھاتے پوچھا تھا۔ پھر ارسم اور زویشہ نے سب کچھ بتایا تھا۔ مطلب پزل باکس کے اندر بھی ایک پزل مجھے ایسے لگتا ہے کہ 4 لفظ کسی لاکر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، مطلب وہ کوئی باکس لاکر ہوگا جو ان 4 لفظوں سے بنا ہوگا اور اس کی چابی یہ ہے جس سے یہ کھلے گا اور پھر آگے کی بات سمجھ آئے گی۔ ہیثم نے کہا تھا میں بھی زیش سے یہی کہہ رہا تھا مگر ہیثم DTIP سے کوئی لفظ نہیں بن رہا، نہ کسی بینک کا نام نہ کچھ، پھر پاپا کے استعمال کی چیزوں میں بھی ایسا کچھ نہیں تھا، یا پھر ہمیں پھوپھو یا دادو سے ایک بار کنفرم کرنا چاہیے۔ ارسم نے کہا تھا آئی تھنک ہمیں گھر چل کر نہیں زوشی جب تک ہمارے پاس یہ مکمل طور پر کھول نہیں جائے تب تک اس کو گھر لے جانا یا تم لوگوں کہیں بھی آنا جانا خطرے سے خالی نہیں۔ میں خود یہاں تک بہت چھپ چھپا کر آیا ہوں تاکہ کسی کو کان خبر نہ ہو یا کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ آئی تھنک آج کی رات تم دونوں کو یہیں رکنا چاہیے۔ اس نے کہا تھا مگر بھائی کا ولیمہ اور منتیافہ ایشو سب کو ضرورت ہے میری، پھر دادو سے پوچھنا بھی تو ہے کہ ان ورڈ سے کچھ ان کے ذہن میں آتا ہے۔ زویشہ نے برا سا منہ بناتے کہا تھا جانتی تھی رات یہاں رکنا وہ بھی ارسم سلطان چودھری کے ساتھ خطرے سے خالی نہیں ہے، پھر خود ہی تو اس کا ساتھ قبول کیا تھا تھوڑی دیر پہلے کی اس کی جسارتیں یاد کر کے اس نے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ دادو سے اب بھی کال پر کانٹیکٹ کر لیتے ہیں۔ رہی بات ولیمے کی تو کل تم دونوں یہیں سے وینیو پر چلے جانا، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، مجھے تم دونوں کی جانوں کے ساتھ مزید کوئی رسک نہیں چاہیے۔ اس نے 2 ٹوک لہجے میں کہا تھا مگر ایسے ٹھیک نہیں تو کہہ رہا ہے ہیثم بات کو سمجھو زیش۔ اس کا دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا تھا ارسم نے اوکے میں پھر دادو کو کال کرتا ہوں۔ ہیثم نے کہتے کال ملائی تھی اور فون اسپیکر پر کیا تھا ہیلو ہیثم میں تمہیں کال کرنے والے تھی، زویشہ کو تو پتہ؟ جی دادو میں وہی ہوں زویشہ اور ارسم کے سامنے، اور آپ کے لیے ایک گڈ نیوز بھی ہے، زویشہ اور ارسم کے درمیان غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں۔ ہیثم نے ہنستے ہوئے کہا تھا اللہ تعالیٰ شکر ہے، بس میرے بچے ہمیشہ خوش اور سلامت رہیں۔ زویشہ ٹھیک تو ہے؟
انہوں نے شکر ادا کرتے کہا تھا اور پوچھا تھا جی دادو ٹھیک ہوں میں۔ دادو مجھے پوچھنا تھا بابا کے استعمال میں کوئی علاقہ یا کوئی ایسی چیز رہی ہو جس کا نام DTIP ہو؟ زویشہ نے پوچھا تھا۔ زویشہ بیٹا کیا پزل باکس کھل گیا؟ انہوں نے زویشہ سے پوچھا تھا جی دادو پزل باکس کھل گیا، مگر اس میں سے لیکوڈ جیل میں سے ایک کی اور 4 ورڈز بنے ہیں۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہا ان 4 لفظوں میں DTIP میں سے کون سے لفظ بنے گے۔ اس بار ارسم نے تفصیل سے بتایا تھا، مگر ایسا کوئی ورڈ یا ایسی کوئی چیز ولید نے کبھی استعمال نہیں کی بیٹا۔ مجھے نہیں یاد کہ ایسا کچھ کبھی ولید کے استعمال میں رہا ہو یا پھر یہ سلطان کے استعمال میں ہوگا۔ تو سویرا نے پوچھا۔ انہوں نے ذہن پر زور دیا تھا، مگر ایسا کچھ بھی ان کے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ نہیں پھپھو سے تو نہیں پوچھا، آپ پلیز ایک بار پھر سوچیں، شاید کچھ یاد آ جائے۔ ارسم نے دوبارہ ریکویسٹ کی تھی۔ بیٹا DTIP اس سے کیا بنے؟ ولید کے بینک لاکر سب کچھ تو میں جانتی تھی، سب کچھ میرے علم میں تھا، پھر ان 4 لفظ نہیں، میرے ذہن میں نہیں آ رہا کچھ۔ انہوں نے مایوسی سے کہا تھا اچھا دادا چھوڑیں، شاید آنٹی سے کوئی کلیپ مل جائے، میں زویشہ اور سم کو یہیں چھوڑ کر آؤں گا، بیکاز ابھی ان کا نکلنا یہاں سے خطرناک ہے، آپ سوچیں مت، میں بس کچھ دیر تک پہنچ رہا ہوں۔ اس نے تسلی دیتے کہا تھا اچھا بائے دادو، رکو۔ ارسم ہائسا زویشہ دوبارہ بتانا وہ لفظ۔ انہوں نے اچانک سے پوچھا تھا DTIP۔ ہائسا نے لفظ دہرائے تھے، مجھے یاد آ گیا ہے ہائسا، وہ کیا ہے؟ دادو نے خوش ہوتے کہا تھا ریل دادو آپ کو یاد آ گیا، ہم ابھی آ رہے ہیں۔ زویشہ نے خوش ہوتے کہا تھا نہیں، اسے لے کر میں صبح آؤں گی تم دونوں کے پاس، ابھی مجھ سے اسے ڈھونڈنا ہے، اور ہیثم تم گھر ہو پھر دیکھتے ہیں، خدا حافظ۔ کہتے انہوں نے کال کٹ کی تھی۔ یا اللہ شکر ہے تیرا مالک، یہ گتھی تو سلجھی، ہیثم نے کہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی ہو اس کو ہیثم کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، ارسم نے کہا تھا ایسا ہی ہوگا، ہمارے ماں باپ کا قاتل اپنے انجام تک ضرور پہنچے گا انشاءاللہ، ہیثم نے کہا تھا۔ انشاءاللہ۔ اور وہ ہمنا اس کے کیس کا کیا ہوا؟ ارسم نے پوچھا تھا کیس چل رہا ہے، بس اس کے خلاف کچھ ثبوت مل جائیں۔ اچھا ارسم مجھے یاد آیا تم نے ہمنا کا موبائل ایکسچینج کیا تھا کسی مال میں، اس سے ٹکرا کر، کیا وہ موبائل مجھے مل سکتا ہے؟ اس نے ارسم سے کہا تھا نہیں، بیکاز اس میں ایشو کی کچھ نازیبہ ویڈیوز تھی، وہ موبائل میں نے آتے ہی توڑ کر ضائع کر دیا تھا۔ ارسم نے غصے سے کہا تھا مجھے لگا شاید اس میں سے کچھ ثبوت مل جائے، خیر چھوڑو میں کر لوں گا۔ اچھا زوشی بیٹا خیال رکھنا اپنا، کچھ کھایا بھی ہے یا تم لوگوں نے؟ اس نے جاتے جاتے پوچھا تھا نہیں آرڈر کر دیتے ہیں کچھ، اور دھیان سے جانا اور پہنچ کر کال کر دینا۔ ارسم نے کہا تھا اوکے خدا حافظ، دروازہ ٹھیک سے بند کر لو، کچھ بھی غلط لگے تو مجھے کال کر لینا، ویسے میں نے 2 پولیس انسپیکٹر سول یونیفارم میں باہر کھڑے کیے ہیں، اس لیے بے فکر رہو، ہیثم نے کہا تھا، اور پھر باہر کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بہت خوب، ویری امپریسو، یہ تو ہو گئے جائیداد کے کاغذات اور تمہارے باپ کی جان۔ وہ اس نے سامنے بیٹھی ہمنا سے کاغذات لیتے کہا تھا جب تم کہو، مگر مجھے میری ڈرگس ڈوز اور حرام طارق بدلے میں چاہیے۔ اس نے ٹھوس لہجے میں کہا تھا ہو جائے گا، مگر اس سے پہلے تم اپنے باپ کو بتاؤ گی کہ زویشہ اور سم نے وہ باکس کھول لیا ہے۔ اور ایم سوری شور، وہ جیسی وہ باکس کھولنے کا سنے گا اسے محلول تک پہنچ جائے گا، اور جب وہ اس محلول کو حاصل کر لے تم نے اس گن سے اپنے باپ کا قتل کرنا ہے اور محلول مجھ تک پہنچانا ہے۔ جب تم میرے پاس وہ محلول لے کر آؤ گے تحفے میں تمہیں حرام طارق ملے گا۔ اس نے ٹیبل پر گن رکھتے کہا تھا تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ باکس کھل گیا ہے؟ ہمنا نے پسٹل اٹھاتے کھڑے ہوتے کہا تھا اس لیے کہ ارسم سلطان چودھری ٹھیک ہو گیا، اور اب تو اس کی غلط فہمی بھی دور ہو گئی کہ اس کے باپ کا قاتل اس کی بیوی کا باپ نہیں، اس لیے سب سے پہلے اس نے اسے ہی کھولا ہوگا۔ میں شور ہوں، میں نے کچھ کیمراز لگوائے تھے مگر شاید انہیں پتہ چل گیا اور انہوں نے وہ اتار پھینکے۔ میرے خاص آدمی نے بتایا کہ کیمراز اچانک سے ڈسکنیکٹ ہو گئے، تو اگر کیمراز ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں تو مطلب پزل باکس کھل گئے ہیں۔ اس نے پوری بات بتاتے کہا تھا ٹھیک ہے میک، تم سے ملاقات 2 دن بعد محلول کے ساتھ ہوگی، اپنا وعدہ بھولنا مت۔ کہتے جین میں پسٹل اڑستے وہ چلی گئی تھی، محلول آ گیا تو تم بھی میرے کسی کام کی نہیں، ایک ہاتھ میں محلول ہوگا تو دوسری ہاتھ سے تمہاری جان لوں گا میں۔ وہ دل کھول کر ہنسا تھا۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، آمین۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔